अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वलाक़िबतु लिल्मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद। हर तरह के हम्दो सना अल्लाह ताला की ज़ात के लिए, ला तदाद दुरूद व सलाम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर और आपके आल पर। मोहतरम स्कॉलर्स, 2 दिन के बाद आज हमारी ये क्लास हो रही है और इस क्लास में हमारे फाज़िल दोस्त डॉक्टर उस्मान अली साहब आपसे कंपैरेटिव स्टडी ऑफ रिलीजन के हवाले से बात करेंगे। उससे पहले आप सबसे एक इल्तिमास है और दुआ की दरख्वास्त है कि जैसा कि हालात हमारे मुल्क पाकिस्तान के अंदर सैलाब की वजह से इंतहाई संगीन नौइयत के हैं और यकीनन ये अल्लाह ताला की तरफ से एक आफत है और आजमाइश है और अल्लाह ताला से माफ़ी की ज़रूरत है। हमेशा ही ज़रूरत होती है, मज़ीद अल्लाह ताला से इज्तिमाई इस्तिग़फ़ार की ज़रूरत है और अल्लाह ताला हमारे तमाम मुसलमान भाइयों को, पाकिस्तानियों को इस आफत से महफूज फरमाए और जितने परेशान हाल हैं अल्लाह ताला उनकी परेशानियां दूर फरमाए। और इस सिलसिले में जो जितना कर सकता है, हम ज़्यादा नहीं तो हम दुआ कर सकते हैं, हम दुआ ज़रूर करें कि अल्लाह ताला जल्द अज जल्द हमारे मुसलमान भाइयों के लिए आसानियाँ पैदा करे और हम सब को इन तमाम नागानी आफात जो हैं इनसे अल्लाह ताला महफूज फरमाए और ये जो आजमाइशें हैं अल्लाह ताला इनसे महफूज फरमाए। तो अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियाँ पैदा फरमाए। तो आज हमारी जो क्लास हाफिज़ उस्मान अली साहब इंशाअल्लाह ताला लेंगे, आई थिंक अभी वो क्लास में आ चुके हैं या अभी नहीं है, मैं अभी चेक कर लेता हूँ। तो सर आ चुके हैं जी क्लास में। तो मैं सर का शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो शफ़क़त करते हैं, उनकी मोहब्बत है कि वो अपनी मसरूफ़ियत में से वक्त निकालते हैं। यकीनन आप, मुझे आइडिया है कि आप आजकल बहुत मसरूफ़ हैं। तो बहरहाल अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे डॉक्टर साहब और अल्लाह ताला आपको मज़ीद कामयाबियों से, इज़्ज़त और रिफ़्तों से नवाजे। तो मोहतरम स्कॉलर्स, एक और बात याद रखिए कि आप लोगों ने अपने ऊपर सवार नहीं करना इंटरव्यू को। ये मैंने बात इंशाल्लाह एक सेशन में लूँगा अलग से, उस पर ये सारी चीज़ें करूँगा। नॉर्मल रहें, हर चीज़ आप बेहतर परफॉर्म करेंगे। सवालात इतने सादा होंगे कि आप हैरान हो जाएंगे। सिर्फ डिस्कशन, कॉन्फिडेंस, बात करने का तरीका और हाज़िर जवाबी जो है, हाज़िर दिमागी, ये आपके पास होनी चाहिए। इंशाल्लाह बाकी बहुत बेहतर परफॉर्म करेंगे। आपने हर चीज़ पढ़ी हुई है, आपको हर चीज़ आती है, तो अल्लाह ताला इंशाल्लाह खैर फरमाएगा। तो अभी मैं सर को दावत देता हूँ, वो आएँ, वो इंशाल्लाह अभी आपसे मुखातब होता है जी। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, जज़ाकुमुल्लाह खैर व अहसनुल जज़ा। बहुत शुक्रिया, बारकल्लाहु फीकुम। जी, आज डॉक्टर साहब ने आपको पहले जैसा बता दिया, आज हमारा उन्वान है तक़ाबुल अदियान, कंपैरेटिव स्टडी ऑफ द रिलीजन्स। तो ये बहुत अहम मौजू है, यानी सब्जेक्ट भी बहुत शानदार है और ज़रूरत के लिहाज से भी आज के इस दौर में इसकी अहमियत और ज़रूरत भी बढ़ चुकी है। लेकिन थोड़ा अलमिया हम कह लें ये है कि हम जितना अहम यह मज़मून है उसी कदर हम इससे थोड़ा दूर भी हैं, ला ताल्लुक़ भी हैं, इसको थोड़ा मुश्किल भी समझ रहे हैं और इसके साथ हमारी वाबस्तगी भी कम है। अब देखने की जैसा कि कुरान पाक है, हदीस रसूल है, सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है और इसी तरह इस्लामी तारीख है, है, दीगर बहुत सारे इस्लामी माशियात, कुरानियात वगैरह सारे सब्जेक्ट हैं, वो अपनी जगह पर एक अहमियत रखते हैं। लेकिन इस दौर में कि जब दीन इस्लाम को सबसे बड़ा चैलेंज जो दरपेश है वो है ही मतलब तक़ाबुल अदियान के हवाले से, इस दौर में जो समावी यानी आसमानी मज़ाहब हैं उनकी बजाय नए इंसानों के ईजाद करदा मज़ाहब हैं, जिसको हम सेकुलरिज्म कह लें, रैशनलिज्म कह लें, लिबरलिज्म कह लें, पॉजिटिविज्म कह लें, इसी तरह और बहुत सारे मतलब इसके जदीद नाम भी हैं, एनलाइटमेंट वगैरह के नाम से, और भी बहुत कुछ चीज़ें मॉडर्निज्म के नाम से। ये इंसानों के ईजाद करदा ही मज़ाहब है, मतलब ये आसमानी मज़ाहब नहीं है। और इसको अगर कोई मजहब नहीं कहना चाहता तो वो गलत बात है, इसको बाकायदा मजहब ही का
مطلب کہہ لیں کہ مذہب ہی کے لیے باتیں میں سب کچھ کیا جاتا ہے، نام مذہب کا نہیں دیا جاتا ہے، لیکن اصول و ضوابط سارے مذاہب ہی کے ہیں۔ تو اس حوالے سے ہمارے اسلام کو سب سے بڑا جو اس کے لیے چیلنج ہے نا، وہ چیلنج یہی جدید مذاہب ہیں جو اسلام کو دیگر مذاہب ہی کی طرح اس کو بھی دنیا سے الگ کرنا چاہتے ہیں۔ یعنی وہاں جہاں دیگر مذاہب میں تحریف وغیرہ ہو چکی، وہ دنیا کا ساتھ نہیں دے سکے، جدید مسائل کو حل نہیں کر سکے، انسانیت کو پیش آمدہ جو مسائل ہیں ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، تو اسلام کو بھی اسی کسوٹی پر یا اسی کہہ لیں کہ پیمانے کے ساتھ اس کو بھی پرکھا جاتا ہے، اسی زمرے میں اس کو شامل کیا جاتا ہے۔ حالانکہ یہی وہ چیزیں ہیں جو ہمیں ثابت کرنے کی ضرورت ہے۔ یعنی اس کو ہم تقابل ادیان کو فقط بطور سبجیکٹ نہ دیکھیں کہ ہم معلومات وغیرہ بس دیکھ لیں کہ جی بدھزم میں کیا ہے اور تاؤزم میں کیا ہے، ہندو مت میں کیا ہے، زردشت میں کیا تھا، فلاں فلاں مذاہب میں، اسی طرح جو آسمانی مذاہب ان میں کون کون سی چیزیں ہیں، کتابوں کے نام یاد کر لیے اور ان کی شخصیات کے نام اور اس مذہب کا دور، عروج اور زوال، یہ وہ چیزیں، مطلب یہ فقط معلومات ہے۔ یہ اس سبجیکٹ کا کوئی افادی حیثیت نہیں ہے کہ ہم فقط معلومات کو دیکھ لیں، جیسا کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، قرآن اور حدیث کے بارے میں بھی ہم نے جب پڑھا تو فقط معلومات رکھ لینے کا نام نہیں ہوتا کہ آپ کسی انٹرویو میں کامیاب ہو جائیں یا کسی انسان کو مطمئن کر سکیں یا جس بارے میں آپ بات کر سکتے ہیں کسی کی تشفی بھی کر سکیں آپ اس حوالے سے۔ تو تقابل ادیان بھی اسی طرح ہے کہ یہ فقط معلومات کا نام نہیں، اور نہ میرا مقصد آپ اس گفتگو میں فقط معلومات پیش کرنا، وہ تو آپ کہیں سے بھی دیکھ سکتے ہیں۔ سب سے بڑی چیز کہ آپ کے پاس سبجیکٹ سے ریلیٹڈ جو کتاب ہے وہ ساری معلومات آپ کو دے گی۔ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم نے اپنے نظریات کو کلیئر کیسے کرنا ہے، ہمارے کنسیپٹ کیسے کلیئر ہوں گے کہ یہ موضوع کیا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے، ضرورت کیا ہے، اور اس کے مطابق جو درپیش چیلنجز وغیرہ کیا ہیں، اس کے بارے میں ہونے والے سوالات، اعتراضات کا حل یا جواب ہمارے پاس کیا ہے۔ اب دیکھیے تقابل ادیان کو پڑھنے کا جو مقصد ہے، سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اسی میں ہمارا قبلہ درست نہیں ہے۔ تقابل ادیان کا موضوع یا سبجیکٹ یہ کیوں پڑھا جائے گا، کیوں پڑھنا چاہیے؟ ہمارے ہاں جو روایت بھی ہے، کلچر ہے، یا پڑھنے پڑھانے کا طریقہ کار ہے، اور ہماری کتابیں بھی جو ظاہر کرتی ہیں، ہم عام طور پر اس سبجیکٹ کو مناظرانہ حیثیت سے دیکھتے ہیں کہ اس میں دیگر مذاہب کی خامیاں تلاش کی جائیں اور خامیاں تلاش کر کے ان پر تنقید کی جائے اور اس کے مقابلے میں اسلام کو سچا ثابت کیا جائے۔ تو یہ کسی بھی لحاظ سے کوئی اچھا طریقہ نہیں ہے، جو کمپیریٹیو اسٹڈی کا ہے، یہ کوئی اچھا طریقہ نہیں ہے، نہ یہ فائدہ مند ہے، سود مند ہے، اور نہ ہی آج کے دور میں لوگوں کو اطمینان کا باعث بن سکتا ہے۔ حالانکہ اس سبجیکٹ اللہ تعالیٰ نے جو دعوت دی ہے نا، تقابل ادیان کے حوالے سے بھی دیکھ لیں یا اس کو کوئی بھی نام دے لیں، تو وہاں اللہ تعالیٰ نے دیگر مذاہب والوں کو نقطہ اشتراک کی طرف بلایا ہے۔ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا۔ تو یہ آیت جو ہے نا، اس میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کہلوایا ہے کہ اہل کتاب ہمارے درمیان جو نقطہ اشتراک ہے نا، اس کی طرف آؤ کہ ہم صرف ایک اللہ کی عبادت کریں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، اور آگے مطلب یہی بات ہے۔ تینوں جو ہمارے مذاہب ہیں نا، یہودیت، عیسائیت اور اسلام وغیرہ، ان سب میں نقطہ اشتراک نظریہ توحید ہے۔ اللہ نے قرآن پاک میں بھی بارہا اس کا تذکرہ کیا کہ ہر نبی نے قوم کو پہلی دعوت یہی دی کہ تم عبادت فقط ایک اللہ کی کرو، تمہارا الہ فقط ایک اللہ ہے۔ گویا یہ نقطہ اشتراک ہے۔ اگر ہم فقط خامیاں ہی تلاش کریں گے اور نقطہ اشتراک بھول جائیں گے تو ہم نے ان کو دعوت کیسے دینی ہے؟ مناظرانہ اسلوب قطعی طور پر یہ ہدایت کا باعث نہیں بنتا۔ مناظرانہ اسلوب تو شکست دینے کے لیے ہوتا ہے یا اس بندے کے لیے ہوتا ہے جو بات کو ماننے پر تیار ہی نہ ہو، تو آپ حجت قائم کرنے کے لیے آخری حربہ انصافی جواب یا یہ مناظرانہ اسلوب اپنا لیں۔ ورنہ جو سورہ نحل میں بھی اللہ نے جو طریقہ بتلایا ہے نا، ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ اصل اسلوب یہ ہے، موعظہ حسنہ، یعنی جو ہم نے دعوت دی، دعوت ہی تو ہمارے دین کا اصل مقصد ہے، ہماری پیدائش کا اصل مقصد ہے۔ تو وَلْتَکُن مِنکُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، اسی طرح كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ، ان میں اللہ نے یہی تو بتلایا کہ تمہیں پیدا کس کام کے لیے کیا۔ تو دعوت کے لیے تقابل ادیان کا مضمون جاننا بہت ضروری ہے۔ اگر ہم اہل اسلام میں کر رہے ہیں، یہ تو اصلاح ہوتی ہے، اصل اصلاح کے لیے ہوتا ہے۔
جو اسلام کی طرف بلانے کا کام ہے نا، اصل وہ دعوت کا کام ہو تو دیگر مذاہب کے لوگوں کے متعلق ہے، اور ان کی اگر آپ خامیاں ہی بتلاتے رہیں گے اور کوئی نقطہ اشتراک نہیں ہے، کوئی حکمت نہیں ہے، تو پھر آپ ان کو دین کی طرف بلائیں گے کیسے؟ تو اس طور پر یہ دیکھیں، وہ ایک حکمت کی بات ہمارے لیے جو اسوہ ہے، حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب انہوں نے دعوت دی تھی نجاشی کے دربار میں، جب وہ پہنچے مشرقین، آپ واقعہ سارے جانتے ہوں گے، تو وہاں پر انہوں نے یہی چیزیں ذکر کی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں نقطہ نظر اسلام کا تھا وہ بتلایا، اسی طرح جو وہ چیزیں بتلائیں جو کہ واقعتاً ایسی تھی کہ نجاشی نے خود بعد میں تسلیم کیا کہ واقعتاً عیسیٰ علیہ السلام اس سے ایک ذرہ برابر یا ایک دن کے برابر بڑھ کر نہیں تھے، اور جو اچھی باتیں تم بتلا رہے ہو کہ تمہارا نبی دعوت دیتا ہے، یہی کچھ تو ہمارے دین میں بھی ہے۔ گویا یہ نقطہ اشتراک ہے جو کسی کے دل میں اسلام کی محبت بھی پیدا کرتا ہے، یا آپ کے اصل کام کو جس مقصد کے لیے ہم پیدا کیے کہ اس مقصد میں آسانی بھی پیدا کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اسی نقطہ اشتراک کے ساتھ لوگوں کو دعوت دی تھی، اور حضرت عدی بن حاتم وغیرہ کو جو کچھ بتلایا، اور بعد میں لوگوں کو جو آپ نے دعوت دی، انہی نکات اشتراک کی بنیاد پر تھی۔ اسلام خامیوں کو یہ نہیں کرتا کہ پردہ ڈالتا ہے، خامیاں واضح بھی کرتا ہے، لیکن وہاں جہاں اس کی ضرورت ہے اور جہاں اچھے نکات پیش کرنے کی ضرورت ہے پازیٹیو، تو وہاں پر یہ کام بھی کرنا چاہیے۔ تو پہلی بات یہ جو میں عرض کر رہا تھا کہ ہمارا جو کمپیریٹیو اسٹڈی کا جو طریقہ کار ہے نا، کہ فقط خامیاں تلاش کی جائیں اور اس کے ساتھ دوسروں کو نیچا دکھایا جائے، اور اپنی ایک کہہ لیں کہ اپنا فخر یا اپنا جو صحیح پن ہے اس کو واضح کیا جائے، تو یہ ضروری ہے کہ آپ اپنی درستی کو یا اپنی جو برتری کو بھی ثابت کریں، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ ساتھ آپ فقط دوسروں کی خامیاں دیکھیں اور اچھی جو چیزیں ان کو بیان ہی نہ کریں، ان کو چھپا لیں۔ تو کمپیریٹیو اسٹڈی کا ایک مقصد یہ ہوتا ہے کہ خوبیاں خامیاں ہر چیز کا جائزہ لیں، اور جو اچھی چیزیں ہیں ان پر نقطہ اشتراک بھی قائم کیا جائے، اس کی صراحت بھی کی جائے، اور خامیاں ان کو بھی واضح کیا جائے اسلوب کے ساتھ، حکمت کے ساتھ۔ دوسری بات یہ ہے کہ مذاہب جن کا ہم تقابل کرتے ہیں اس کی صورت کیوں پیش آتی ہے؟ مطلب اسلام نے بھی جو بہت سارے مقامات پر یہودیوں عیسائیوں ان کی کتابوں اور بہت کچھ، حالانکہ وہ اللہ ہی کے نازل کردہ ادیان ہے، اللہ نے ان کا تذکرہ کیا ہے، لیکن اللہ رب العزت نے ان کا تذکرہ کیا ہے کہ جن کو عرب جانتے یا جن کے ساتھ ان کا میل جول تھا، جہاں آنا جانا تھا، جن کے ساتھ ان کا تعلق اور ارتباط تھا۔ تو یہی بات اصل سمجھنے کی ہے کہ ہمارے ہاں سارا زور یعنی آسمانی مذاہب کے ساتھ ارتباط کے بارے میں ہو جاتا ہے، ان کے بارے میں تقابل پر، یہاں پر ہمارے ہندو مت یا بدھ مت یا برصغیر وغیرہ میں ان کے بارے میں بات ہو جاتی ہے۔ حالانکہ اسلامی یا اللہ رب العزت کا بتایا ہوا منہج اور طریقہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتلائی ہوئی جو باتیں ہیں، اس کی روشنی میں ہمارا منہج یہ ہونا چاہیے کہ ہمارے دین کو اس وقت کن مذاہب کا چیلنج درپیش ہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھا۔ آپ دیکھیں گے کہ وہاں پر قرآن پاک میں جو کچھ ملتا ہے وہ آسمانی مذاہب کا تذکرہ ملتا ہے، یا ان دہریوں کا جو کسی رب پر ایمان نہیں لاتے، صرف فقط کوئی ماننے کو ہی سمجھتے کہ یہی ہلاک کرتا ہے، یہی مار دیتا ہے، یہی سب کچھ کرتا ہے، یا جو مجوسی وغیرہ کچھ تھے پاس ہوتا، یعنی جو ان کے مقابل میں تھے، جن کے نظریات کے ساتھ ٹکراؤ تھا، جن سے میل جول تھا، اور اس وجہ سے ان کی غلط باتیں یا جو بھی چیزیں ان کے بارے میں بات کرنے کی ضرورت تھی۔ اب دیکھیں کہ اس دور میں آپ کو ہندوؤں کے بارے میں، حالانکہ ہندی تہذیب یا ہندو مذہب بہت پرانا مذہب ہے، اسلام سے بھی پرانا ہے۔ اسی طرح یہ چائنا میں جو کنفیوشس وغیرہ کہہ لیں، یا اس سے بدھ مت وغیرہ کہہ لیں، تاؤ مت وغیرہ، یہ سارے پرانے مذاہب ہیں، ان کا تذکرہ آپ کو پتہ نہیں ملتا قرآن و سنت میں۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ اسلام نے ان چیزوں کا تذکرہ کر دیا، ان مذاہب کا تذکرہ کیا جن کے ساتھ مطلب بات ہوتی تھی اور جن کے ساتھ بات کی ضرورت بھی تھی، اور ان سے متعلقہ اصول و ضوابط ہمیں سمجھانے ضروری تھے تاکہ ان کو جواب دیا جائے۔ اب اس منہج کے مطابق دیکھیں کہ ہمیں کن چیزوں کے بارے میں، کن مذاہب کے بارے میں جاننے کی ضرورت ہے۔ اسلام کو اس دور میں سب سے بڑا چیلنج کون سا درپیش ہے؟ جیسا کہ اس دور میں یہودیت، عیسائیت وغیرہ اور مجوسیوں کو، دہریوں کا تھا، اس دور میں دیکھیں یہ اصل بات ہے جس سے ہم تھوڑا سا نا مطلب غفلت برتے ہوئے ہیں۔ ہم فقط انہی پرانے مذاہب پر باتیں کرتے رہے تھے جن کی شاید اب نام لیوا بھی بہت کم ہے، یا وہ مذہب آپ سمجھنے کے دفاعی حالت میں ہے، اور جن کی طرف وہ اپنی پناہ ڈھونڈ رہے کہ ہم نے کیسے عافیت تلاش کرنی ہے، جائے کوئی اسلام پر اعتراض کریں۔ اصل اسلام کا مقابلہ جو ہے نا وہ اس وقت جدید و مذاہب ہے جن کا میں نے پہلے نام لیا، سیکولرزم، لبرلزم، انلائٹمنٹ تحریکیں،
اور اسی طرح حدیث ریشنلزم وغیرہ کے نام سے جدید سائنسی اپروچ وغیرہ، اس کے ذریعے جو اسلام کے بارے میں اعتراضات ہوتے ہیں ان چیزوں کے بارے میں، یعنی پہلے تو یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ ہمارے اسلام کو درپیش چیلنج کون سا ہے. ہمیں ان کا پتہ نہیں ہوتا، ہم تقابل دھیان بھی فقط وہ قدیم مذاہب کے بارے میں پڑھتے رہتے ہیں، حالانکہ سنت منہج اور طریقہ یہ ہے کہ اب اسلام کو درپیش جو چیلنج ہے اس کے بارے میں پہلے جانچا جائے، دیکھا جائے، ان کو دیکھا جائے کہ ہم نے ان کا جواب کیسے دینا ہے. پہلے مذاہب پر بہت ساری کتابیں آگے سب کچھ لکھا جا چکا، بس شاید وہ باتیں بھی اب پرانی ہو چکی ہیں. تو اب ان کے بارے میں جانیں کہ ان لوگوں کی طرف سے ہمیں درپیش چیلنجز کیا ہیں. وہ لوگ تو اسلام کو یعنی ایسے اعتراضات ہیں اگرچہ سطحی، لیکن ہمارے پاس جواب نہیں ہوتا، ہم اس کو عقلی طور پر ثابت نہیں کر سکتے، سائنسی رویوں کے ساتھ ثابت نہیں کر سکتے. حالانکہ یہ ہونا چاہیے کہ جس دور کا جیسا چیلنج ہوتا ہے ویسے ہی جواب دیا جائے، اور یہ ہمارے بڑے بڑے اکابرین نے ایسے کیا ہے. آپ دیکھیں کہ جب یونانی فکر اور یونانی فلسفہ وہ کچھ اسلام میں جب آیا تراجم کے ذریعے، اس دور کے علماء نے بالکل ویسے ہی جواب دیا جیسے کہ یونانی فلسفے کے اعتراضات تھے. اسی دور سے منطق اور فلسفہ ہمارے یہاں بھی ادھر آیا، ہمارے یعنی وہ نفوذ پذیر ہوا، اگر جو اس کے منفی اثرات بھی تھے، لیکن بہرحال اس کا جواب دینے کے لیے اسی سطح پر آنا ضروری تھا. تو ہمارے علماء آئے تھے. منطق اور فلسفہ کا جب عروج تھا تو علامہ ابن تیمیہ جیسے لوگوں نے اسی لے میں جواب دیا، اسی پیرائے میں جواب دیا جس پیرائے میں اعتراضات ہوتے تھے. علامہ غزالی کو دیکھ لیں اور بعد والے ادوار میں بھی دیکھیں، جیسا جیسا مطلب حملہ ہوتا ہے، جیسا جیسا پتھر مارا جاتا ہے، اس کا جواب ویسے ہی دیا گیا تھا. اب دیکھیں کہ اب جو ہمیں پتھر مارے جا رہے ہیں وہ پتھر پرانے نہیں ہیں، پرانی تہذیب والے یا پرانی قوموں والے، پرانے مذاہب والے، یہ جدید پیرائے میں ہیں. تو ہمیں جواب بھی اسی پیرائے میں دینا چاہیے. علامہ ابن تیمیہ نے کہیں پر لکھا ہے، مجھے وہ حوالہ یاد نہیں ہے، وہ کہتے ہیں کہ اہل اسلام پر یہ واجب ہے کہ جس دور کا جیسا بڑا چیلنج درپیش ہوتا ہے، اہل کفر، اہل شرک، اور جس طرح کے ہتھیاروں سے لیس ہو کر اسلام پر حملہ آور ہوتے ہیں، تو ہمیں اسی طرح کے ہتھیاروں کے ساتھ ان کا جواب یا اس سے بہتر ہتھیاروں کے ساتھ ان کا جواب دینا چاہیے. لیکن آج ہم اس معیار پر پورا نہیں اتر رہے. ہمارے پہلی بات یہ ہے کہ ہمیں ان چیلنجز کا پتہ ہی نہیں ہے جو آج اسلام کو درپیش ہیں، اور دوسری بات ہے جن کو علم ہے کچھ، ان کے پاس اسلام کا دفاع کرنے کے لیے وہ جدید ہتھیار نہیں ہے، جدید علوم سے واقفیت نہیں ہے. تو یہ بڑی اصل تقابل دھیان کے موضوع میں یہ اصل اہم کرنے کا کام ہے جس سے ہم تھوڑے سے غفلت برتے ہوئے ہیں. علامہ وحید الدین جو پچھلے سال فوت ہو گئے رحمہ اللہ تعالی، ان کا کام بڑا شاندار ہے اس حوالے سے. اسی طرح علامہ اسد ہیں تو جو کہ یہودیت سے اسلام لائے تھے، ان کا کام، ان کی کتابیں ایک وہ بڑی شاندار ہیں. ڈاکٹر سفر الحوالی، ان کا زبردست کام ہے. یہ جدید جو لوگ ہیں نا، جنہوں نے ان علوم کو سمجھا ہے، دیکھا ہے، جانا ہے، اس ماحول میں کچھ پلے بڑے ہیں، یہ ان لوگوں کے ساتھ تعلق واسطہ رہا ہے. سید قطب محمد قطب وغیرہ یہ لوگ بھی تھے، مولانا مودودی رحمہ اللہ بھی ہے، اور ان سے پہلے ڈاکٹر اقبال رحمہ اللہ وہ بھی ہیں. ان کی کتاب جو خاص طور پر شاعری میں بہت کچھ ہے، خاص طور پر ان کی کتاب ہے دا ریکنسٹرکشن آف دا ریلیجیس تھاٹ آف اسلام، یعنی تشکیل جدید الہیات اسلامیہ، یا کہہ لیں الہیات اسلامیہ کی تشکیل جدید، یہ ترجمہ اردو. تو یہ ان کے خطبات ہیں، جیسا کہ خطبات مدراس ہے، یہ بھی ایک اچھی کتاب. خطبات مدراس بھی تقابل ادیان کے حوالے سے وہ بہت شاندار ہے. تو جس میں انہوں نے اصل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے جو مختلف پہلو ہیں نا، 7-8 خطبات میں ان کا دیگر مذاہب کی اہم شخصیات تعلیمات کے ساتھ تقابل کر کے بڑا شاندار تجزیہ کیا ہے. چھوٹی سی کتاب، چھوٹے سے خطبات، لیکن کیا ہی کمال کام ہے وہ بھی. اسی طرح یہ جو ابھی میں نے تذکرہ کیا، سب سے پہلے تذکرہ کیا تھا، یہ ہمارے علامہ اسد ہیں اور مولانا وحید الدین ہے. مولانا وحید الدین ان کا کام اس لیے شاندار ہے کہ انہوں نے یورپین تہذیب، جدید تحریکیں، جدید جتنے بھی فتنے اور جدید چیلنجز سب کو پڑھا سنا ہوا ہے. ان کی کتابیں خاص طور پر اسلام کا تعارف، وہ ایک تعارفی ہے. دوسری جو 2 کتابیں نا بڑی شاندار ہیں، ایک مذہب اور جدید چیلنج ایک ہے ان کا، ایک کتاب ہے علم جدید کا چیلنج. یہ 2 کتابیں بہت شاندار ہیں جو ہمیں اصل بتلاتی ہیں کہ ہم نے ہمارے دین کو اس وقت درپیش چیلنجز اصل کیا ہیں. تو مذہب اور جدید چیلنج میں انہوں نے سب سے پہلے ایک مقدمہ قائم کیا کہ ہمارے دین اسلام کو اس وقت کون سے چیلنجز درپیش ہیں. پہلے ہمیں بتلایا ہے کہ ہمیں اس خطرے کا بارے میں اصل آگاہی ہو سکے، ہم
کہ ہم کن خطرات کا شکار ہو چکے ہیں، دین پر حملے کس کس طریقے سے کن کن راستوں سے ہو رہے ہیں۔ سب سے پہلے انہوں نے یہ بتلایا کہ دین اسلام کو سب سے بڑا چیلنج ہے علوم طبیعی کا، جن کو ہم سائنسی علوم کہتے ہیں۔ دوسرے نمبر پر بتلایا علم نفسیات کا۔ تیسرے نمبر پر انہوں نے بتلایا علم تاریخ کا، جس کے ذریعے انہوں نے ثابت کیا ہے کہ پہلے تو اعتراضات نقل کیے، پھر ان کے جوابات دیے، اور بعد میں اللہ کا وجود، نبوت کا اثبات اور دین اسلام کے بہت سارے احکام اور ہمارے عقائد، ان کا اثبات انہوں نے سائنسی جو جدید علوم اور انہی لوگوں کے اپنے جو رد کرنے والے مغربی ممالک میں ہیں ان کے یعنی داخلی اور خارجی دونوں طرح سے جواب دیا ہے۔ داخلی جواب انہوں نے ایسے دیا کہ ان لوگوں کے جو استدلال اور استفادات ہیں نا، انہی کے مطابق انہوں نے اقسامی جواب دیے ہیں۔ دوسرے انہوں نے جوابات ایسے دیے کہ اس ملک میں موجود جو لوگ ہیں جنہوں نے ان سائنسی نظریات پر تنقید کی ہے کہ یہ غلط ہے اپنی جگہ پر، ویسے جواب دیے ہیں۔ اور تیسرے نمبر پر خارجی طریقہ اپنایا کہ عقل سے اور جو استدلال اور طریقہ کار ہے، باقاعدہ استنباط کا طریقہ، منطقی طریقہ، اس طور پر جوابات دیے۔ اور اپنی جگہ پر بڑی شاندار کتاب ہے جو ہمیں بدلاتی ہے کہ ہم اس جدید دور میں ہمارے دین کا دفاع کن جدید طریقوں سے ہم کر سکتے ہیں۔ یعنی جس طرح کا پتھر مارا جا رہا ہے اسی جیسا ہی اس سے بڑا پتھر انہوں نے مارنے کا سب طریقہ بتلایا ہے کہ جواب دینے کا سب طریقہ کیا ہے۔ اس میں مطلب ایک دو چیزیں میں ذکر کرتا ہوں جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ہمیں کس منہج پر کام کرنے کے یا پڑھنے کی یا سمجھنے کے اس موضوع پر کام کرنے کی اور تحقیق کرنے کی ضرورت ہے۔ اب جو ہے نا سائنسی علوم مصنوعوں کے ذریعے وہ کہتے ہیں کہ سائنس کا سب سے بڑا اعتراض یہ ہے کہ پہلے دور میں نا انسان اللہ کا وجود کو اس لیے مانتا تھا کہ اسے جو کائناتی جو مشاہدات ہیں نا، کائنات میں جو مظاہر فطرت ہیں، ان کی توجیہ نہیں کرتی آتی تھی، علم تھوڑا تھا۔ مثلا یہ نہیں پتا تھا کہ سورج کیسے نکلتا ہے، کیسے غروب ہوتا ہے، کیوں چمکتا ہے، چاند کیوں چمکتا ہے، ستارے کیوں چمکتے ہیں، اور اسی طرح دن اور رات کیسے آتے جاتے۔ لوگوں کو ان چیزوں کا علم نہیں تھا تو انہوں نے ان کو بڑا ہی محیر العقول مانا، جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام کے واقعے میں شہادت بھی ملتی۔ یہ بڑا ہی عجیب اور بڑا کہہ لیں کہ بڑی چیزیں خیال کرتا تھا جو ہمارے قبضہ قدرت یا ہمارے مشاہدہ یا ہماری طاقت یا ہمارے احاطے سے باہر ہے۔ تو ان کی وجہ سے نا اسے مذہب کا سہارا لینا پڑا، رب کا یعنی رب کائنات کے بارے میں سوچنا پڑا، اور ان چیزوں کو اس نے مان لیا جی یہ تو اللہ کی پیدا کرتا ہے۔ مطلب یہ ان کا نظریہ بدلا رہا۔ اب وہ کہتے ہیں کہ سائنس نے جب یہ ثابت کر دیا بھئی سورج، چاند، ستارہ، نظام شمسی وغیرہ یہ کیا ہے، سورج گرہن کیسے ہوتا ہے، چاند گرہن کیسے ہوتا ہے، سورج چمکتا کیوں ہے، چاند کیوں چمکتا ہے، ان کی روشنی کہاں سے آتی ہے، یہ غروب کیسے ہوتا ہے، غروب کہاں سے ہوتا ہے، ہماری زمین کا جو مدار میں گردش ہے وہ کیا ہے، کس وجہ سے یہ دن رات تبدیل ہوتے ہیں، سال کیسے بنتے ہیں۔ کہتے ہیں اب یہ سائنسی طور پر ثابت شدہ چیز ہے، اس لیے اب اللہ کا وجود کہتے ہیں کہ اب دنیا میں رکھنے کی یا اس کو ماننے کی ضرورت نہیں رہی۔ یہ ہوکسلے وغیرہ اور ہیوم وغیرہ اور رسل وغیرہ جو بڑے بڑے فلسفی تھے جدید دور کے، اور مل وغیرہ، ان سب نے یہ اعتراضات کیے ہیں۔ اسی طرح کانٹ، والٹیر، یہ سارے جدید جو تحریکوں کے بانیان ہیں یا ان کے نمائندہ ہیں، ان سب کی ایسے اعتراضات ہیں۔ اور آخری فکرہ یہ ہوتا ہے کہ اس دور میں جب سائنس ہر چیز کو ہمارے سامنے واضح کر چکی ہے تو رب کا وجود یا رب کو ماننے کی ضرورت باقی نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں رب کو ماننے کی ضرورت تھی جب انسان کو ان چیزوں کا پتہ نہیں تھا۔ اب یہ اعتراض ایسا ہے کہ ہمارے پاس اس کا جواب کیا ہے اصلا؟ جب عقلی طور پر سائنسی ہم جو جواب دیتے ہیں وہ ہوتا ہے ہمارے مذہب کے لیے، ہمارے اہل مذہب لوگوں کی تشفی کے لیے، ان کا اللہ پر رسول کی بات پر اعتماد ہے، ہم تو مانیں گے۔ وہ جو اللہ اور اس کے رسول کے وجود کو ہی نہیں مانتے، وہ اللہ اور اس کے رسول کی عزت اور اکرام کیوں کریں گے؟ وہ ان کی بات پر اطمینان کا اظہار کیوں کریں گے؟ مطلب وہ تو ان کا نظریہ یہ ہے کہ جس چیز کو اب فزیکلی ثابت نہیں کیا جا سکتا، جس کو دیکھا نہیں جا سکتا، جانچا نہیں جا سکتا ریاضیاتی اصولوں سے، وہ وجود ہی نہیں ہے دنیا میں۔ تو اب ان کا جواب دینا کیا، آنکھیں بند کر لینے سے جواب ہو جائے گا بھی ہماری نظر میں تو اللہ اور اس کے رسول ثابت شدہ حقیقتیں ہیں، بس کافی ہے۔ دنیا میں جب ہم نے اپنے دین کو پیش کرنا ہے، اس کا دفاع کرنا ہے، اس کے بغیر کچھ چارہ کار نہیں ہے کہ ہم لوگوں کا انہی عقلی علوم سے، انہی سائنسی علوم سے اور عقل و فکر کے زاویوں سے منطقی استدلالات کے ذریعے ان کو ثابت کریں گے تو ہوگا، ورنہ لوگ ہماری بات کو سننے کو تیار نہیں ہوں گے۔ اور یہ کوئی ایسی چھمبے کی بات نہیں کہ ایسا ہو نہیں رہا، بہت سارے لوگوں نے کیا بھی ہے۔ اور قابل دھیان بڑا فیورٹ موضوع ڈاکٹر ذاکر نائک کا
تو حافظہ اللہ تعالیٰ انہوں نے بہت سارا کام کیا، ان کی کتابیں موجود ہیں، اور لوگوں کو انہی قابل دیان کے ساتھ بہت سارے لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بھی بنے ہیں۔ احمد دیدات ہے اور دیگر بہت سارے لوگ ہیں رحمہ اللہ۔ تو اسی طرح یعنی وہ انہوں نے اپنے دور کے مطابق کام کیا، اس دور میں کام کرنے کی ضرورت ہے جدید علوم ہی کی روشنی میں، جیسا کہ مولانا وحید الدین خان یہ کر رہے ہیں، انہی جیسے اور لوگ بھی وہ کر رہے ہیں، کچھ یورپین لوگ ہیں جو جیسا کہ ڈاکٹر علامہ اسد تھے انہوں نے یہ کام کیا، اور بھی بہت سارے ایسے لوگ موجود ہیں۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہماری واقفیت نہیں ہے، ہم ان چیزوں کو جانتے نہیں ہیں، تو ہم ان سے بہرے بن کر ایسا سمجھتے ہیں کہ یہ علوم بھی ایسے ہو گئے کہ ان کو قرآن و سنت سے ثابت کر لیں، جو مان لیں ٹھیک ہے، نہیں مانتا چھوڑ دیں۔ تو یہ نبوی منہج یا طریقہ نہیں ہے، اور نہ ہی ہمارے علماء کا طریقہ۔ ان لوگوں نے اپنے اپنے دور میں اپنے جو بڑے بڑے ہتھیاروں سے لیس ہو کر اسلام پر حملے ہوئے، انہی کے مطابق ان کے جوابات دیے، تو ہمیں بھی ایسے ہی کرنے کی ضرورت ہے۔ اب دیکھیں ہم یہ لوگ ایسے اعتراضات سن کر نا بھی سائنس تو یہ کہتی ہے، تو ہم بڑا ہی نا سمجھ لیں کہ ایسے ہو جاتے کہ ہمارے پاس جواب ہی نہیں ہے، یعنی ان چیزوں کو ہم اپنے لیے مسقط دلائل سمجھ لیتے کہ ان کا ہمارے پاس جواب نہیں ہے، حالانکہ مولانا وحید الدین خان نے بڑی آسانی کے ساتھ ان چیزوں کو حل کیا۔ وہ کہتے ہیں کہ سائنس جو یہ بڑی ثابت کرتی ہے نا، وہ جو کہہ دیتے ہیں کہ سورج گرہن ایسے ہوتا ہے، چاند گرہن ایسے ہوتا ہے، روشنی ایسے آتی ہے، ستارے ایسے بنتے ہیں، کہکشائیں ایسے ہیں، مدار میں حرکت ایسے ہوتی ہے، مہینے دن رات ایسے بنتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ انہوں نے فقط ایکسپلین کیا ہے، یعنی پہلے لوگوں اور ہمارے درمیان فرق یہ پڑا ہے کہ وہ لوگ اس اسٹڈی کو جانتے نہیں تھے، انہوں نے درمیان اللہ اور مخلوق کے درمیان والی اسٹڈی کا حل پیش کیا، بس یعنی ایکسپلین کر دیا کہ سورج چاند ستارے ایسے ایسے ہوتے ہیں، لیکن کیا یہ اللہ کے وجود کا انکار ہو گیا اس سے؟ یہ تو فقط وضاحت ہوئی ہے کہ دن رات چاند ستارے ایسے چلتے ہیں، ایسے روشنی ملتی ہے، لیکن اب یہ سوال تو ابھی تک باقی ہے کہ بھئی ان کو پیدا کرنے والا کون ہے، اس نظام پر باقی رکھنے والا کون ہے، اس قدر درست ترتیب میں ان کو باقی رکھنے والا کون ہے، ان کی روشنی کا انتظام کرنے والا کون ہے، یہ اپنے مدار پہ ٹکراتے نہیں ہیں، ان کو صحیح سلامت رکھنے والا کون ہے؟ یہ جو لا آف نیچر ہے نا، جس کو آج یورپ جس پر ان کو بڑا فخر ہے کہ ہم نے یہ لا آف نیچر کے ساری کائنات کے مسائل حل کر دیا، اب رب کی ضرورت نہ رہی، حالانکہ یہ ایک دھوکہ ہے، سراب ہے، ہماری جہالت کا فائدہ اٹھایا جاتا ہے کہ ہمیں علم نہیں ہوتا تو ہم مان لیتے یہ بڑی بات ہوگی، حالانکہ یہ تو فقط ایک کڑی کا حل یہ پیش ہوا ہے کہ انہوں نے واضح کر دی، مثلا ایسے ہی سمجھے، مثال سے سمجھے کہ ایک کار ہے مثلا بنی ہوئی، ہمیں پہلے نہیں پتا کہ یہ کار چلتی کیسے، پہلے لوگوں کو نہیں پتا تو وہ بڑے حیران ہوتے تھے یہ کون سی چیز بھاگ رہی ہے، انسان اندر بیٹھا ہے، جیسے سائیکل کی مثالیں اور واقعات بڑے مشہور ہیں، تو یہ پہلے نہیں پتا تھا، اب یہ پتا چل گیا، ہم پرزے دیکھ لیتے ہیں، فنکشن دیکھ لیتے ہیں، ساری چیزوں کا پتا ہے، لیکن کیا اس پتا چلنے سے یہ اگر فنکشن جان لیے تو فنکشن جاننے سے یہ ہمیں پتا چل گیا کہ اس کو اصل بنانے والا کون ہے؟ یعنی یہ سوال تو اپنی جگہ پر ابھی پر باقی ہے کہ اس کو بنایا کس نے ہے، یعنی یہ ہمیں فنکشن کے جاننے سے اس کے اصل خالق کو ختم کرنے کا ذریعہ نہیں کہ ہم یہ جان کر کہتے ہیں مجھے کار کا پتہ چل گیا، مجھے یہ جاننے کی ضرورت نہیں ہے، بھئی نہ ہمیں یہ خدا کی ضرورت، نہ بنانے والے کی ضرورت ہے، بھئی بنانے والا نہیں باقی رہے گا تو یہ چیز بنے گی کیسے؟ تو بنانے والے کا اگرچہ یہ دیکھیں کار کی مثال کے ساتھ یہی واضح کرنا مقصد ہے کہ اس کا فنکشن جاننے سے ہم خالق نہیں بن جاتے، ہم فقط علم رکھنے والے بنتے ہیں کہ یہ کار چلتی کیسے، اس کا فنکشن کیا ہے، لیکن اس کا خالق بنانے والا موجود وہ تو اپنی جگہ پر اہمیت رکھتا ہے۔ تو یہ گویا ایسی بات ہے کہ سائنس درمیان کی کڑی صرف یہ حل کرتی ہے کہ یہ دنیا کا نظام چل کیسے رہا ہے، لیکن وہ سوال تو ابھی تک تشنا ہے، تشنا حل ہے کہ اس کو بنانے والا ہے کون؟ اگر یہ اللہ کا وجود ختم کر دیں، لا آف نیچر ہی کی بنیاد پر رکھ لیں، تو بھئی پھر بھی یہ سوال باقی رہتا ہے کہ یہ ساری چیزیں جو چل رہی ہیں، چلا رہی ہیں، ہو رہا ہے، جیسے سلسلہ چل رہا ہے، تو یہ کیوں اتنی آج اتنی منظم ہے، اتنی ترتیب میں موجود ہے کہ اس میں کمی بیشی نہیں آتی، حالات و واقعات بدلتے ہیں، موسم بدلتے ہیں، سب کچھ تبدیلی ہوتی ہے، لیکن وہ سارا سلسلہ ویسے ہی چلتا ہے۔ اسی طرح ایسے اعتراضات کچھ اسلام کے بارے میں اور بھی ہوتے ہیں، عقلی طور پر، سائنسی طور پر، اب ضرورت نہیں ہے کہ اللہ کے وجود کو جانا جائے، ہم نے ساری چیزوں کا راز دریافت کر لیا ہے، اور بہت سارے اعتراضات آپ کتاب کو دیکھیں، وہاں پر آپ کو ان کا حل بھی ملے گا، اور ایسے اعتراضات کی سطحیت بھی آپ کے سامنے ظاہر ہوگی کہ ہم خام خواہی ان کے سامنے مرغوب ہوتے رہتے ہیں، اللہ کی مرغوبیت کی ضرورت کوئی نہیں ہے۔ ڈاکٹر سفر الحوالی ان کی کتاب ہے سیکولرزم، وہ اصل فقط سیکولرزم پر ہی نہیں ہے کہ انسائکلوپیڈیا کہ جتنی جدید تحریکیں دنیا میں موجود ہیں نا، جتنی بھی جدید تحریکیں جو
یعنی اپنی تحریکوں، اپنے علوم کے ذریعے یا اپنے جو افکار ہیں ان کے ذریعے مذاہب پر وہ حملہ کر رہے ہیں، تو ان سب کا انہوں نے ایک تعارف کروایا۔ بڑی شاندار کتاب ہے، گویا ایسی تحریکوں کا انسائکلوپیڈیا ہے تو ان کا یہ ایم اے کا یعنی ماسٹر کا ایک مقالہ جو محمد قطب رحمہ اللہ کی سرپرستی میں سپرویزن انہوں نے کیا تھا۔ لیکن یہ بڑی شاندار اپنی جگہ پر کتاب ہے جو ہمیں تعارف کرواتی ہے کہ جدید دور کی اصل فکر کیا ہے۔ جب تک ہم اس فکر کو نہیں جانیں گے، ہم دین کا کوئی بھی نہ تو صحیح تاثر ہی لوگوں کے سامنے پیش کر سکیں گے، نہ دین کو عقلی طور پر ہی ثابت کر سکیں گے، اور نہ ہی ہم اس کو صحیح طور پر جیسا کہ پیش کر سکیں گے۔ اور دنیا جو جدید تہذیبیں ہیں اور جو لوگ اسلام قبول کرنے والے ہیں، وہ اب جس معاشرے سے آتے ہیں ان کا کلچر وہ ہوتا ہے تو اسی نقطہ نظر سے اسلام کو بھی جانچتے ہیں، تو ان کو بدلانا کس کی ذمہ داری ہے؟ اور ہمارا جو طبقہ یورپین معاشرے، مغربی ویسٹرن تہذیب، ویسٹرن جو کنٹریز وہاں سے پڑھ کے آتا ہے تو وہیں کی فکر لے کر آتا اور اسلام کو بھی اہمیت نہیں دیتا۔ ان کا جواب اب اس پر میں ہم دیں گے بھی ان کے اعتراضات عقلی اور سائنسی ہیں، تو ہم کیا جوابات فقط ایک آیت پڑھ کر دے دیں گے تو مان لیں گے؟ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ معاذ اللہ قرآن اور سنت کی اہمیت کم ہو گئی ہے، اہمیت وہی ہے، لیکن اس کو ثابت کرنے کا طریقہ ہر دور میں بدلتا رہا ہے۔ کہیں منطق سے ثابت کرنا پڑا، کبھی اس کو عقل سے ثابت کرنا پڑا، کہیں روایتی طور پر ثابت کرنا پڑا، اور کہیں اپنے کلچر کے طور پر ثابت کرنا پڑا، کلچرل روایات کے تحت۔ اب اس دور میں اس کو ثابت کرنے کے لیے یعنی فقط طریقہ بدلا ہے، منہج بدلا ہے، ورنہ قرآن و سنت میں کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے۔ میں فقط منہج کی بات کر رہا ہوں، اور تقابل ادیان کا مقصد بھی یہ ہوتا ہے، ورنہ تقابل ادیان ہم نے پڑھ کے کیا کرنا ہے؟ فقط معلومات لینی ہے۔ معلومات سے ہمیں کیا ملے گا؟ تقابل ادیان مضمون ہی اس لیے ہے کہ ہم اس کے ذریعے دین کا اس بات جدید پیرائے اور اسلوب میں کریں، اور جو اعتراضات جیسی دیگر مذاہب میں جو کچھ موجود ہے، جو ان کی خامیاں، ان خامیوں پر ہم بھی قابو پائیں۔ اب دیکھیں نا، جو سیکولرزم یا لبرلزم یا انلائٹنمنٹ کی یا رینائسنس کی جو کچھ ہوا، یہ سب کچھ فرانسیسی انقلاب آیا جب مذہب سے جو یورپین لوگ دل برداشت، اس کی وجہ یہ نہیں تھی کہ وہ اسلام کے بارے میں انہوں نے پڑھا اور اسلام پسند نہیں آیا، بلکہ ان کا جو اپنا مقامی مذہب تھا عیسائیت، وہ اس قدر جمود کا شکار ہو چکا تھا، ان کے علماء اس قدر ہٹ درم اتنے روایت پرست بن چکے تھے کہ ان کے پاس وہ دلائل نہیں تھی کہ اپنے مذہب کو، جتنی انسانیت ترقی کر چکی تھی، ان کا علمی لیول بڑھ چکا تھا، شعوری لیول بڑھ چکا تھا، سائنسی نظریات بھی مل چکے تھے، تو اس کی روشنی میں اپنے مذہب کو ثابت کر سکیں۔ جب ان کے پاس اتنی صلاحیت نہیں تھی تو لوگوں نے سمجھا کہ اس دین کا، اس مذہب کا ہمارے ہاں کوئی مقام نہیں ہے، اس کے لیے وجود باقی رکھنے کا کوئی مطلب جواز ہی باقی نہیں رہا۔ اس وجہ سے انہوں نے مذہب سے گویا وہ بھاگ گئے، مذہب سے دل برداشتہ ہو گیا، مذہب کو انہوں نے گویا چھوڑ دیا۔ تو اسی پیرائے میں آج کل باقی مذاہب پر وہ اعتراض کرتے ہیں، حالانکہ وہ دیکھتے نہیں کہ اسلام میں اور اس میں کتنا فرق ہے، اور اگر وہ نہیں دیکھ رہے تو اس میں ہماری بھی کمزوری ہے کہ ہم نے ان کے سامنے اسلام کا صحیح رخ پیش ہی نہیں کیا۔ ہمارے اندر اتنی صلاحیت اور ابیلٹی، طاقت ہے ہی نہیں کہ ہم اسلام کو جدید پیرائے میں اسی اسلوب میں پیش کریں جس اسلوب کو لوگ سمجھتے ہیں۔ اور یہ بات بھی میں ایسی نہیں کہہ رہا، بلکہ اللہ رب العزت کی سنت اور طریقہ یہ اللہ نے جو بتلایا نا، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ، کہ ہر قوم میں جو ہم نے رسول بھیجا اسی قوم کے لب و لہجے اور زبان میں ہے۔ اب زبان سے مراد فقط بولنے کی زبان ہی نہیں ہوتی، ہم اس میں بھی تھوڑا نا کمی بیشی کر جاتے ہیں، ہم مطلب ظاہریت پرست بن جاتے ہیں۔ زبان سے مراد وہ ساری تہذیب، کلچر، اس دور کی جو علمی ترقی، سب کچھ وہ موجود ہے جو زبان جس کو سمیٹے ہوئے ہوتی ہے۔ تو رسول دیکھیں پہلے، آپ دیکھیں سلیمان علیہ السلام جس قوم میں آئے وہاں پر جادو کا بڑا رواج تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ویسے معجزات دے کر بھیجے جو اس جادو کا توڑ تھا۔ گویا وہ اس زبان سے مراد فقط عبرانی زبان نہیں ہے، بلکہ اس قوم کا جو علوم، جو نظریہ، جو فکر ہے، اس سب کو دے کر، اس سے بہتر صلاحیت دے کر اللہ نے نبی کو بھیجا تاکہ ان لوگوں کا توڑ ہو سکے۔ اسی طرح دیکھیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں جیسے وہ کرام، وہ کہہ لیں شعبدے بازیاں اور طب عروج پر تھی، تو اللہ نے ان کو طبی حوالے سے وہ جسام والے اور کوڑیوں کو شفا دینا اور ایسی چیزیں، ایسی معجزات دیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں زبان پر فخر ہونا، آباء و اجداد پر فخر کرنا، اور بتوں پر اور ایسی دیگر چیزوں پر فخر کرنا، تو اللہ تعالیٰ نے اسی کے موافق اللہ کے نبی کو معجزات عطا فرمائے جو قرآن سب سے اعلیٰ چیز ہے۔ تو آج کے دور میں دیکھیں آپ، جو لسان قوم ہے نا، یہ اس سے مراد فقط انگریزی نہیں ہے، لسان قوم سے مراد ہے انگریزی زبان، اس کے علوم، ان کے نظریات اور ان کی ترقی۔ وہ سب کچھ جب تک ہم نہیں جانیں گے تو گویا ہم جو علماء انبیاء کے وارث ہیں، فقط اس معنی میں نہیں کہ ہم وراثت حاصل کرنے والے ہیں اور اس پر بس فخر کرنے والے ہیں،
بلکہ اس معنی میں وارث ہے کہ نبی نے جو کام اپنے دور میں کیا ہم اسی نبی صلی اللہ علیہ وسلم والا کام اپنے دور میں کریں گے. نبی نے جو تجدید کا کام اپنے دور میں کیا وہی کام آج ہم نے اپنے دور میں کرنا ہے، اپنے علوم کے مطابق کرنا ہے. یہ اصل تقابل ادیان کا اصل مقصد ہے جس سے ہم بے بہرا ہیں. تو اصل چیز یہ جاننے اور سمجھنے کی ہے کہ ہم ان علوم کو سیکھیں سمجھیں، اسی پیرائے میں لوگوں کو جواب دینے کی تیاری کریں. تو سب سے پہلا مرحلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم مطلب تقابل ادیان میں ان فرقوں کو، ان مذاہب کو جانیں جن کی وجہ سے دین کو چیلنجز درپیش ہیں. تو ڈاکٹر سفر الحوالی کی کتاب ہمیں اس پیرائے کو، ان نظریات کو بیان کرے گی کہ جس میں سے کہہ لیں کہ جس پر آج پورا یورپ یا یورپین تحریک کھڑی ہے. علامہ اسد کی کتاب ہے نقل اسلام ایٹ دا کراس روڈس، کہ اسلام دو راہے پر، اس کا اردو ترجمہ یہ ہوا ہے. تو اس میں انہوں نے بہت ساری شاندار چیزیں بتلائی ہیں کہ آج کے یورپین معاشرہ یا جدید ترقی یافتہ تہذیب جو ہے وہ کہاں پر کھڑی ہے، وہ کن چیزوں سے مطمئن ہوتی ہے اور ان کو کیا چاہیے، اور ہم اہل اسلام کہاں پر ابھی کھڑے ہیں. تو یہ بڑی شاندار کتاب ہے، یہ بھی دیکھیں، مختصر ہے. اسی طرح یہ علامہ وحید الدین، ان کی میں نے ایک دو کتابیں بتائیں، علم جدید کا چیلنج اور مذہب اور جدید چیلنجز کا نام، یا مذہب کو درپیش چیلنجز، یہ کتاب بھی دیکھیں. اسی طرح اس کا طریقہ سلیقہ مولانا مودودی صاحب کی کتابوں میں بہت کچھ ہے، ان کی تفسیر میں بھی، کہ جدید جو سائنسی جو ہے نا اعتراضات وغیرہ، ان کا حل انہوں نے تفسیر کے ضمن میں پیش کیا، بہت سارے اعتراضات کا جواب دیا. پیر کرم شاہ سری رحمہ اللہ، انہوں نے بھی ایسی کیا ہے کہ انہوں نے اپنی تفسیر اور جو سیرت کی کتاب ہے، اسی طرح سیرت کے حوالے سے سید سلیمان ندوی کے خطبات ہیں، اسی طرح قاضی سلیمان خطبات مدراس، اسی طرح قاضی سلیمان منصور پوری کی کتاب جو ہے نا رحمت للعالمین، سیرت کی دو بہترین کتابوں میں سے ایک جو ہمارے برصغیر میں لکھی گئی ہے. تو اس کتاب میں بھی یہ کچھ بیان ہوا ہے. مطلب اب تو قابل دھیان پرانے کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ جو فقط وہ اس دور کے دلائل وغیرہ، اب تو جدید علم کلام سمجھنے کی، علم کلام میں بھی جدت کی ضرورت ہے. جیسا کہ علامہ اقبال کی خطبات ہیں وہ بھی پڑھنے کی ضرورت ہے، بہت شاندار ہیں. کسی دور میں خطبات کی وجہ سے ان پر لوگوں کے فتوے تھے ہمارے علماء کے، لیکن آج انسان کو سمجھ آتی ہے کہ اس میں کتنی بصیرت ہے. انہوں نے جو ریکنسٹرکشن کے بارے میں وضاحت کی ہے نا کہ تشکیل جدید کی ضرورت ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دین کو بدل لیں، بلکہ ان کا مقصد یہ تھا کہ جہاد جو اسلام کا اہم اصول ہے نا، اسی جہاد سے کام لے کر دور جدید کے چیلنجز کا جواب دور جدید کی زبان میں دیں. اسلام کا جو ہمارا علمی سرمایہ، اس علمی سرمایہ کو ہم اب ریکنسٹرکٹ کریں. مطلب اب اس میں ضرورت نہیں ہے کہ ہم فقہی حوالے ہی دیتے رہیں، ہم باتیں فقط علماء کے اقوال ہی پیش کرتے رہیں، بلکہ ہم دیکھیں کہ میں آپ کو پہلے بتلا رہا ہوں کہ ہم جو چیزیں دیکھ رہے ہیں نا، فقط معلومات نہیں دیکھ رہے، ہم دیکھ رہے ہیں کنسیپٹ کلیئر کر رہے ہیں کہ ضرورت کیا ہے، آپ سے سوالات کیسے ہو سکتے ہیں. چلیں یہ بات تو ہو گئی ہے، تقریباً واضح ہو چکی ہے کہ ہم نے کس مثلا پیرائے میں اب تقابل ادیان کو پڑھنا دیکھنا اور بہت سی چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے. کوئی کتابوں وغیرہ کا تذکرہ کر دیا، پہلے مقارنۃ الادیان وغیرہ بھی ہے، وہ مطلب پرانے اسلوب میں. اب ڈاکٹر ذاکر نائک کی کتابیں دیکھیں، علامہ اسد کی کتاب دیکھیں، اسی طرح مولانا وحید الدین کی کتابیں دیکھیں، اور ڈاکٹر سفر الحوالی وغیرہ کا کام دیکھیں، سید قطب محمد قطب کے کام دیکھیں، اسلام کے حوالے سے شبہات کا جو جائزہ پیش کیا گیا ان کی طرف سے وہ دیکھیں، مولانا مودودی صاحب کا جو تفسیر کے ضمن میں، پیر کرم شاہ سری کی طرف سے تفسیر کے ضمن میں یا سیرت کے ضمن میں جو رحمت للعالمین وغیرہ میں یہ کام ہے، یہ بھی سارا کچھ آپ دیکھیں. اب اصل ایک اور بات ہے کہ ایک اور بڑا اعتراض ہوتا ہے نا، وہ ہے اس حوالے سے کہ جو بین المذاہب ہم آہنگی، یہ آج کل کا بڑا اہم عنوان ہے اور اس کے بارے میں پوچھا بھی جاتا ہے. تو یہ ہمیں کلیئر ہونا چاہیے کہ ہم مذاہب کے درمیان ہم آہنگی کا مطلب یہ ہے کہ ہر مذہب کی ایک ایک دو چار چیزیں جمع کر کے ایک منصوبہ بنا لیا جائے، جیسا کہ وہ اکبر بادشاہ کا دین الہی تھا. یعنی وہ ایک اچھا طریقہ ہے. آج کل کے سید ڈاکٹر مبارک علی جیسے لوگوں نے اکبر کو بڑی تعریف کی ہے کہ اس نے بڑا شاندار کام کیا. یہ ملحدانہ لبرل سوچ کے اور سیکولر سوچ کے مالک لوگ ان کو بڑا اچھا سمجھتے ہیں. ڈاکٹر مبارک علی بڑا معروف نام ہے پاکستان میں، ان میں بڑی کتابیں ہیں، ان کی بڑی کتابیں ہیں تاریخ کے حوالے سے، اور بھی اور کے لوگ اس کو بڑا پسند کرتے ہیں. اسی طرح آج کے آپ دیکھیں کیرن آرمسٹرانگ وغیرہ، اس کی کتاب ہے تہذیبوں کی کایا پلٹی، اس کو اردو ترجمہ ہے، مجھے انگلش میں نام اس کا بھی کنفرم نہیں ہے. تہذیبوں کی کایا پلٹ، یہ اس کی کیرن آرمسٹرانگ کی ایک مستشرق عورت ہے، اس کا یہ کتاب ہے. اس میں اس نے دنیا کی 4 تہذیبوں کو اصل کہا ہے کہ یہی بنیاد ہے اور اسی وجہ سے باقی سارے مذاہب اور تہذیبیں پھوٹی ہیں.
تو انہوں نے چینی تہذیب، ہندی تہذیب اور یہ یہودیت اور ایک اور بدھ مت، اس کو دنیا کے نا 4 ستون قرار دیا کہ اسی پر دنیا کے مذاہب پھیلے ہیں. تو اسی فکر پر اور بھی لوگوں نے کام کیے ہیں. تو وہ بدھ مت کی آج کل بڑی تعریف ہو رہی ہے. بہت سارے مستشرقین بدھ مت کو اور ہندو مت کو بہت پروموٹ کر رہے ہیں. اس وجہ سے بھی کہ جو بدھ مت ہے نا، وہ کہتے ہیں کہ بدھ مت میں خدا کا تصور نہیں ہے، رب کا تصور نہیں ہے، آخرت کا تصور نہیں، لیکن مذہب ہے وہ فقط اخلاقیات پر زور دیتا ہے. اس کا کوئی قانونی نظام نہیں ہے، عقائد پر متعلقہ کوئی مضبوط نظام نہیں. وہ آج کی سیکولر لبرل تہذیب اصول یہ کرتا ہے کہ بدھ مت جیسا، میں لفظ کہنا جو مخنث سا مذہب ہو جو ان کو کوئی نقصان نہ دے سکے، یعنی جس کے وہ ان کے عقائد نظریات کے بارے میں بس وہ یہ کہ چلو بھائی اپنے نا عدم تشدد کے رویے کے نام، یعنی پورا من رویے کا نام دے کر اپنے کام کرتے رہو، باقی تمہیں اتنی فکر ہونی چاہیے کہ ملک میں کیا ہو رہا ہے، ظلم کون کر رہا ہے، ریاست سیاست کس کے پاس ہے، معیشت کس کے پاس ہے، تم بس آنکھیں بند کر کے بیٹھو. ایسے مذاہب کو سود کر رہے ہیں، تم کو پروموٹ بھی کر رہے ہیں. یہ چیز اصل تقابل ادیان میں جاننے کی ضرورت ہے کہ کون سے مذاہب اسٹیج پر کھڑے ہیں اور ہمارا اسلام ان کے مقابلے میں کیوں ممتاز ہے اور اس کی خوبیاں کیا ہے. اور جو بین المذہب ہم آہنگی سے مراد اگر یہ لیتے ہیں کہ ہر مذہب یہ کہ 2-4 چیزیں جمع کر کے ہر ایک سے کچھ حصہ لے لیا جائے، تو یہ بالکل خلاف حقیقت ہے، بالکل غلط بات ہے. یہ تو ایسے ہی ہے کہ یہ کوئی بات اللہ، یہ کوئی مطلب ایسے سمجھے کہ صلح صفائی جیسے جو ہوتی ہے نا گاؤں میں، مٹی پاؤ والا حساب ہے، چلو یار 2-4 چیزوں پر آپس میں راضی خوشی ہو جاؤ، باقی ہمیں اپنا کام کرنے جو ہم کرنا چاہتے ہیں. حالانکہ یورپین جو اپنے آپ کو لبرل یا جو کہتے ہیں نا مسلک غیر متعلق کہتے ہیں کہ ہمارا مذہب سے تعلق نہیں ہے، حالانکہ سب سے زیادہ وہ اپنی تہذیب یا اپنی سوچ اور فکر میں مذہبی لوگوں سے بھی زیادہ کٹڑ ہیں. وہ اس انسان کو برداشت ہی نہیں کرتے یہ مغربی تہذیب اور مذہبی وے آف لائف کے خلاف ہو جائے. یعنی وہ ہمیشہ انہوں نے عراق، ایران، مسلمانوں کے خلاف کیوں ہے؟ اس وجہ سے کہ ہمارا وے آف لائف ہے، اس کے خلاف جا رہے ہیں. ہماری تہذیب کو ان سے خطرہ ہے. بھائی پرانے دور میں جس کو ہم مذہب کا نام دیتے تو انہوں نے تہذیب کا نام دے دیا. تو فرق کچھ نہیں ہے، فرق یہ ہے کہ انہوں نے نام بدل کر لوگوں کو دھوکے میں رکھا ہے، لیکن اپنی منصوبہ بندی اپنے کام پورے کر رہے ہیں. تو یہ اصل چیز ہے، یہ چیلنج جاننے کی ضرورت ہے قابل ادیان کے ذمن میں. اگر بدھ مت میں تصور خدا نہیں ہے تو لوگ اس کو ترجیح دے رہے کیوں دے رہے ہیں؟ ہندو مت مذہب میں کیا ہے اور اس کے بارے میں نظریات اور افکار کیا ہیں، لوگ کیوں اس کے پیچھے جا رہے ہیں، اور جو آسمانی مذاہب ہے اس سے کیوں لوگوں کو برگشتہ کیا جا رہا ہے. یہ چیز جاننے کی ضرورت ہے. یہ آپ قابل دھیان کو ڈیپلی دیکھیں گے اور اصل علماء کی آراء کی روشنی میں دیکھیں گے تو آپ کے سامنے چیزیں واضح ہوں گی. اور بین المذاہب ہم آہنگی اگر جو میں نے پہلے آیت پڑھی تھی نا اس کی روشنی میں ہو، جو ان کی متفقہ چیزیں ہیں جن پر سب کا اتفاق ہے ان کو متفقہ مانا جائے، تو باقیوں کے بارے میں دیکھا جائے کہ جو صحیح رہنمائی دیتی ہے، جو حقیقت کے قریب ترین ہے. جیسا کہ ہمارا سارا سائنس کا اسلوب یہی ہے نا، سائنس تو سائنسی نظریات میں یہ لوگ کہتے ہیں، بلکہ جو ہے نا جو نظریہ ارتقاء ڈارون کا، تو اس نظریہ ارتقاء میں بھی وہ کہتے ہیں سروائیول آف دا فٹیسٹ، کہ دنیا میں جو سب سے بہترین تھا نا اس ماحول کے مطابق وہی دنیا میں بچا، باقی ہلاک ہو گئے. تو اس نظریے کے مطابق اسی ایک جملے پر یہ پورا تحریک کھڑی ہے ڈارونزم والی. تو یہاں مذاہب کے معاملے میں ایسا کیوں نہیں دیکھا جاتا؟ یہاں ہم کیوں نہیں کہتے جو سب سے فٹیسٹ ہے اسی کو ترجیح دیا؟ یہاں ہم کہتے ہیں جی کو 2-4 باتیں لے لو اور ان کے ایک محبوبہ بنا لو. تو یہ چیزیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں کہاں سے دھوکے دیے جا رہے ہیں. وہ اپنے نظریات کو تو ایک عقلی طور پر سائنسی بنیادوں پر قائم رکھ کر لوگوں کو وہاں بھی الجھا رہے ہیں، اور ہمارے مذاہب کے معاملے میں ان کی سائنسی اپروچ ہے ہی نہیں. یہاں پر ان کی سائنسی اپروچ ختم ہو جاتی ہے، لیکن جہاں وہاں ان کا مفاد ہو وہاں پر سائنسی اپروچ کے نام پر مذاہب پر تنقید بھی کر لیتے ہیں. تو یہ چیزیں اصل میں جاننے والی ہیں. اور جو بین المذاہب ہم آہنگی کے بارے میں بہت سارے لوگ کہتے ہیں، آپ کو سوال بھی پوچھا جا سکتا ہے تو آپ وہاں پر کہیں، باقاعدہ کہیں کہ جی ہم آہنگی وہاں پر تو ہوتی ہے. عقائد نظریات دیکھیں، یورپین اپنی تہذیب پر، اپنے کلچر پر، اپنا وے آف لائف اس پر ذرہ برابر کمپرومائز نہیں کر رہے. وہاں پر وہ افغانستان، عراق پر یہ کہہ کر چڑھ دوڑتے ہیں کہ یہ ہماری تہذیب کو ان سے خطرہ ہے. تو وہاں پر اگر یہ کہتے ہیں، وہاں ان کو کیوں نہیں خیال آتا کہ ہم ان قوموں، ان ممالک، ان کی تہذیبوں کے درمیان ہم بھی ذرا ہم آہنگی پیدا کرنے کے لیے کچھ لوگ کی پالیسی پر عمل کریں. وہاں پر وہ کمپرومائز نہیں کرتے، لیکن اسلام کے معاملے میں، مذہب کے معاملے میں کہیں کہ کچھ لوگ کا معاملہ کر لیں. تو یہ منافقانہ روش ہے. اس کو پہلے تو آپ دیکھیں، دریافت کریں، دریافت کر کے لوگوں کے سامنے واضح کریں. کہ آپ سے پوچھتا ہے اس مضبوط بنیاد پر آپ اس کا ازالہ بھی کر سکتے ہیں.
اسی طرح جہاں پر ضرورت ہے، جیسا قرآن بھی کہتا ہے، جو بنیادی چیزیں جہاں پر اتفاق ہو سکتا ہے ہم اتفاق کو تیار ہیں، ہم کہاں وہاں بھاگنے والے. ہم کہتے ہیں توحید کی طرف آؤ، رسالت کی طرف آؤ، انبیاء کے احترام کی طرف آؤ، ان کے توہین نہ تم کرو. یہ ساری چیزیں مذاہب میں مشترک ہیں. مذہبی شخصیات کا احترام کیا جائے. آپ کی جدید تحریک، جدید یورپی تہذیب میں اس بات پر نہیں آتی. وہاں پر وہ آزادی اظہار رائے کا نام دیتے ہیں کہ جی انبیاء پر جو یہ جو مذاہب کی شخصیات اور عقائد اور اللہ کی ذات پر اعتراضات اس لیے جائز ہیں کہ آزادی اظہار رائے کا تقاضا ہے. لیکن جب ان کی تہذیب پر اعتراض کیا جائے، اس کے خلاف جایا جائے کہ پردہ کرے، تو وہ وہاں پر وہ ڈنڈورا پیٹتے کہ ہماری مذہبی ہماری یہ تہذیبی اقدار کے خلاف ہے. تو یہ منافقانہ روش کو جتنا آپ گہرائی میں جا کر پڑھیں گے ویسی گہرائی سے لوگوں کے سامنے ظاہر کر سکیں گے. لیکن اگر ہمارا اپنا مطالعہ سنتی ہے تو ہم کیسے لوگوں کے سامنے اس کو پیش کر سکتے ہیں؟ تو یہی آج کا پیغام ہے کہ ہم تقابل ادیان کو یعنی جدید بنیادوں پر استوار کریں، اس کو جدید پیرائے میں پڑھیں، جدید علوم کی روشنی میں اس کو پڑھیں اور اسی کے مطابق جواب دیں اور اپنے اسلام کا دفاع کریں. اللہ تعالیٰ ہم اس کو اس کی توفیق عطا فرمائے. اب اسی کی روشنی میں دیکھیں آپ کے کچھ سوالات ہیں تو آپ سوال کر سکتے ہیں. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سر آپ نے کہا کہ ہندو مذہب، میں نے کہیں پڑھا ہے کہ ہندو مذہب آج کل یہ نام نہیں دیا جاتا، دھرم مذہب اس طرح یا دوسرا نام. ہندو مذہب یہ نام کو دیا جا سکتا ہے یا نہیں؟ یہ تو کوئی ایسی بات نہیں، آپ مذہب کہہ لیں، آپ دھرم کہہ لیں، یہ تو فقط اصطلاح یا الفاظ کا اختلاف ہے. باقی اگر ہندو مت کہہ لیں، یہ کوئی ایسی بات نہیں کہ اصطلاحیں تو بدل بھی سکتی ہیں. ہر دور میں اپنے اپنے حساب سے اصطلاحی الفاظ رکھ لیے جاتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. تو سر آپ نے بہت ہی وسیع تناظر میں تقابل بیان کے مفہوم کو واضح کیا کہ اسلام کے اوپر جو اعتراضات کیے جاتے ہیں اس اعتبار سے جو نا وہ اس کو دیکھیں. تو سر آج کل دیکھا جائے نا تو جو اسلامی حدود ہیں ان کے اوپر بہت اعتراضات کیے جاتے ہیں. ایک تو وہ غیر انسانی قرار دیا جاتا ہے اور دوسری مبنی چیزیں قرار دیا جاتا ہے. اور خاص طور سے جو حد سرقہ ہے، ہاتھ کاٹنے کی سزا اس کے اوپر وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں جی فقہ اسلامی کو دیکھ لیں تو اس کے اندر ہے کہ 10 درہم کے اوپر یا بعض فقہا کہتے ہیں 3 درہم کے اوپر اتنے مقدار میں چوری کی جائے تو ہاتھ کاٹ دیا جائے. جبکہ یہ رقم آج کے دور میں معمولی رقم سمجھی جاتی ہے. بچے اسکول میں اتنی رقم لے کے جاتے ہیں، کیا اتنے رقم چوری کرنے کے اوپر ہاتھ کاٹ دیا جائے؟ تو اس طرح وہ دلائل لے کے لوگ جو اسلام کے اوپر اعتراضات کرتے ہیں خاص طور پہ حد سرقہ کے اوپر یا دوسری حدود میں، سر ان کا کیا جواب ہو سکتا ہے؟ جی ٹھیک ہے، اچھا سوال ہے. اس کا جواب نا دو طرح سے ہے. یہ بات ہمیشہ ہی میں یعنی پہلے بھی کہہ رہا ہوں کہ آپ اصول کو ذہن میں رکھیں تو انشاءاللہ آپ کہیں پر ناکام نہیں ہوں گے. اس کا جواب دو طرح سے میں بولتا جاؤں. ایک تو ہے یعنی اسلامی جواب جدید مذہبی تہذیب کے تناظر میں، اور دوسرا ہے علامہ اقبال رحمہ اللہ والی جو ریکنسٹرکشن والی بات ہے اس کی روشنی میں. پہلی بات دیکھیں کہ جو لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں نا کہ اسلامی یہ سزائیں بڑی سخت ہیں، جی یہ بہت ظالمانہ قوانین ہیں، یہ فلاں ہیں، یہ فلاں، ایسا نہیں ہونا چاہیے. تو آپ دیکھیں کیا ان کے ممالک میں اپنے ایسے جو چیزیں ہیں ان کی بنیادی تہذیب اپنی تہذیب سے متعلقہ یا اپنے جو معیار قائم کیے ان سے متعلقہ وہاں پر اتنی سختی نہیں ہے. وہ لوگ نسل کا جو نظریہ ہے، حالانکہ وہ ایک قوم سے متعلق ہے اور تاریخی نظریہ ہے، لیکن وہاں پر اس کے بارے میں وہ ایک اصول بن چکا ہے، قانون قائم ہو چکا ہے کہ اس کے بارے میں آپ بات بھی کریں گے تو آپ کو سزا ملتی ہے. اور آج کی جدید دور میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے، جبکہ وہ اسلام پر اعتراض کرتے ہیں کہ یہاں پر ایسی سزا کی یہ مثلا سزا ہے. حالانکہ اس کو اگر ہم ثابت کریں گے وہ غلط نہیں ہے، وہ الگ ایک بات ہے. وہ تو جو جس بات پر وہ لوگوں کو زبان بند کرنے کا کہہ رہا ہے، حالانکہ وہ ایسی بات بھی نہیں ہے کہ جس پر زبان بند رکھنی بھی ضروری ہے، وہاں پر اس کی سخت ترین سزائیں نافذ ہیں. اسی طرح دیکھیں آج کے دور میں جو آئین ہے، آئین ہر ملک کا آئین ہے، وہ اتنا قابل احترام ہوتا ہے کہ اس آئین کے خلاف آپ کچھ بولیں گے تو وہاں پر آپ غدار ایسے باغی ایسے کہلائیں گے کہ آپ اس ملک میں رہنے کے یا اس دنیا میں رہنے کے حق بھی نہیں، حق سے محروم ہو جائیں گے آپ. سب سے سخت ترین سزائیں اپنے آئین کی خلاف ورزی پر ہوتی ہے پوری دنیا میں. کیا آئین اگر ایسا ہم لوگ مل کر ایسا کر سکتے ہیں تو دین اسلام میں اللہ اپنی جو حدود، اپنا آئین جو ہے اس کے بارے میں اللہ رب العزت کی تعلیمات جو ہماری ہی بہتری کے لیے اللہ نہیں کر سکتا؟ یہ بالکل ایک الزامی جواب بھی ہے اور عقلی جواب ہے کہ پوری دنیا کے قوانین کو تحفظ دینے کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ وہاں پر اس کے لیے سزائیں بھی سخت ہوں.
دوسری بات یہ ہے کہ اسلام نے اللہ تعالیٰ نے اگر یہ سزا سخت رکھی ہے تو کیا اس لیے ہے کہ معاذ اللہ کہ اللہ کو ہمارے ہاتھ جمع کر کے آگے کو اللہ نے بیچ کر کوئی رقم کمانی ہے، یا ہمیں سزا مل گئی ہم مر گئے تو اللہ تعالیٰ نے ہم سے کوئی فائدہ کمانا ہے؟ بھی وہ سارے کے سارے قوانین انسانیت کے فائدے کے لیے ہیں. وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ یا اولی الالباب، یہ اللہ کے الفاظ ہیں کہ اس سے زیادہ بلیغ جملہ نہیں کوئی ہو سکتا کہ لوگوں قصاص میں اللہ نے تمہاری زندگی رکھی ہے. کہ اگر قصاص لیں گے تو لوگ قصاص سے ڈر کر، یعنی قتل کے بدلے قتل سے ڈر کر اس قتل سے باز آئیں گے. اگر ہاتھ کاٹا جائے گا تو لوگ اس سزا سے بچیں گے. حالانکہ اسلام نے اس سے پہلے بہت ساری اخلاقی تعلیمات دی ہیں. یہ تو آخری حد ہوتی ہے، مطلب یہ پہلا قدم نہیں ہوتا کہ چلو پکڑو ہاتھ کاٹ دو. اسلام نے اس سے پہلے بہت ساری شرائط، پابندیاں، اخلاقی پابندیاں رکھی ہیں کہ ایک دوسرے کی مدد کا کہا، ایک دوسرے کے کام آنے کا کہا، خیر خواہی کا کہا، ضرورت میں کام آنے کے بارے میں کہا. اسی طرح اسلام نے چھوٹی چھوٹی باتوں پر بہت سارے آسانیاں بھی کی ہیں. تنگی کی حالت میں اسلام نے حلال و حرام کی پابندیاں بھی اٹھا لی ہیں. یہ آخری مرحلہ ہوتا ہے کہ انسان جب ان ساری حدود سے بھی تجاوز کر جائے، اخلاقیات کے دائروں کو کاٹ جائے اور اسے کسی کی پرواہ نہ رہے، پھر بھی وہ چوری کر گزرے، تو پھر اس انسان کے بارے میں حادثی ہوتی ہے کہ اس کا ہاتھ کاٹا جائے. دوسری بات یہ حدود ہر موقع پر نہیں ہوتی کہ بس جی دیکھا چوری ہو گیا ہاتھ کاٹ دو. حالانکہ یہ اس کی بھی شرائط ہے پوری. ایک تو یہ ہے کہ لوگ جب ان حدود کو پہلے جان چکے ہوں، ان کی تربیت ان کے بارے میں ہو چکی ہو. یہ نہیں ہے کہ آج ایک بندہ اعلان کرے چلو بھئی یہ کوئی نیا مسلمان ہوا ہے، چلو بھی آپ آج جس نے یہ کر لیا ہاتھ کاٹے جائیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا منہج تو یہ نہیں تھا. پہلے تربیت ہوئی ہے، لوگوں کو شعور ملا ہے. سب کچھ ملنے کے بعد مدنی دور میں جا کر جب یہ سارا کچھ واضح ہوا تب یہ حدود اور سزائیں آئی ہیں. سود بعد میں حرام ہوا، ہاتھ کاٹنے کی سزا بعد میں آئی ہے. اس طرح دیگر سزائیں یہ بعد میں نافذ ہوئی ہیں جب ان کی باقاعدہ تربیت ہو چکی ہے. تو یہ سارا کچھ آپ دیکھیں ایک پروسیس ہے، پروسیس کے بعد یہ آتا ہے. اور آخری مرحلے میں ہوتا ہے کہ جب بندہ کسی طریقے سے نہیں سنبھل رہا، پھر اس کو ہاتھ کاٹیں یا اس کو قتل کریں، کچھ بھی کریں، تو پھر یہ آخری ہماری ہی بھلائی کے لیے اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. اب دوسرے، یہ تو ہو گیا پہلا جواب. دوسرا اس کا حصہ یہ ہے کہ جس طرح آپ نے کہا کہ 3 درہم پر یا 10 درہم پر ہاتھ کاٹ دیں، تو آپ کہتے ہیں کہ یہ بہت معمولی رقم ہے. بھئی یہی بات تو علامہ اقبال رحمہ اللہ نے کی ہے. ڈاکٹر منصور احمد ہیں اس دور میں، انہوں نے بھی یہ باتیں کی ہیں، اور بھی بہت سارے ایسے لوگ ہیں. تو انہوں نے، خلیفہ عبدالحکیم ہیں، انہوں نے یہ باتیں کی ہیں کہ بھئی ریکنسٹرکشن کی ہمیں ضرورت ہے. اب ریکنسٹرکشن سے مراد یہ ہے کہ ہم نے دین بدلنا نہیں ہے، بلکہ ہمارے جو فقہی اجتہادات ہمارے ائمہ اربعہ کہہ لیں یا دیگر جتنے فقہاؤں نے کیے تھے، انہوں نے کیے تھے اپنے دور کے مطابق. اب دور بدل چکا، حالات بدل چکے، اصول و ضوابط بدل چکے. تو اب وہ جو شرائط، وہ حدود اور وہ کم از کم مقدار یا زیادہ سے زیادہ مقدار ہے، یہ سب کچھ اس میں اب ریکنسٹرکشن کی ضرورت ہے اپنے دور کے مطابق. یہ بات تو میں نے پہلے بھی عرض کی ہے. اور یہ کام مطلب اس دور میں تو اس کا تقاضا اور زیادہ بڑھ چکا ہے کہ ہم ہمارے دین پر اعتراضات کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہم جب اپنے دین کے دفاع کے لیے یہ دینی تعلیمات کو لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں تو ہم مثالیں دیتے ہیں حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ یا اس سابقہ ادوار کی کہ جس دور میں مطلب قیمتیں، چیزوں کے معیارات، یہ سب کچھ الگ تھے. تو ہمیں اجتہاد جو سنہری دین کا اصول وہ اسی لیے ہے ہم اپنے دور کے مطابق دیکھیں کہ ہم نے شرائط اور جہاں پر اسلام نے گنجائش رکھی وہ کون سی اور کیسی مقرر کر دی. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے جو یا دیگر جو ہمارے فقہاء ہیں، انہوں نے جو 3 یا 10 درہم یا کسی نے 30 درہم یا کوئی ایک چھوٹی سی چیز جس کی کوئی بھی مقدار ہے جو حدود مقرر کی ہے، وہ ان کا اجتہاد تھا، یہ منسوس نہیں ہے. ان کا اجتہاد تھا اپنے دور کے مطابق. تو یہ کوئی ایسا ہم پر واجب نہیں ہوگا کہ ہم اس سے نکل کر آگے کچھ سوچ اور دیکھ نہیں سکتے اور نہیں ہم کوئی قانون سازی نہیں کر سکتے. یہی ریکنسٹرکشن ہے جس کی دعوت علامہ اقبال نے دی تھی کہ اپنے حالات و واقعات کے مطابق اپنے دین کو ریکنسٹرکٹ کریں، اس کے اصول و ضوابط، اس کے فقہی جزیات وغیرہ ان کو اس دور کے مطابق دوبارہ مرتب کریں. یہ اصل کرنے کا کام ہے. یہ 2 پہلوؤں سے اس کا جواب ہے. میرا خیال شفیع انشاءاللہ ہوئی ہوگی. جی سر، بہت شکریہ، آپ نے بہت اچھی وضاحت کی. اس حوالے سے جو میرے خیالات تھے وہ کافی حد تک مکمل ہوتے ہیں. بہت شکریہ. ٹھیک، جزاک اللہ. جی نیکسٹ کوئی کوشچن کرنا چاہتا ہے؟ جی میڈم رابل سوال کریں. وعلیکم السلام. سر میرا کوشچن یہ ہے کہ موجودہ دور میں جو عام مسلمان ہیں، یعنی مبلغین تو وہ نہیں ہیں، لیکن جو عام مسلمان ہیں، کیا ان کو بائبل کو اسٹڈی کرنا چاہیے؟ اور اگر اس کا مطالعہ کرنا چاہیے تو کیوں کرنا چاہیے اور کن اصولوں کے تحت کرنا چاہیے؟
ہیں، اچھا سوال ہے، ویسے یہ سوال کا جواب پہلے ہو چکا ہے، پہلے جب کسی نے پوچھا تھا نا تو سوال شاید نہیں تھا، میں نے ویسے ہی کسی ضمن میں یہ بات کی تھی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تو رات پڑھنا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ناراض ہونا، اس ضمن میں بات ہوئی تھی، اور اس کا اعتراض کا جواب بھی بتایا تھا کہ اللہ کے نبی نے کیوں روکا تھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب دوسری بات ہے، ہم تقابل ادیان کے ضمن میں جب اس کو دیکھتے ہیں نا، تو بھائی اگر ہم دیگر مذاہب کی کتابیں پڑھیں گے نہیں تو ہم تقابل کیسے کریں گے؟ یہ اتنا سادہ سا اور عقلی سی بات ہے کہ اس کے بغیر اگر ہم بائبل نہیں پڑھتے، ہم تورات نہیں پڑھتے، ہم ویدیں نہیں پڑھتے، تو ہم ان لوگوں کو کیسے بتلائیں گے کہ تمہارے دین میں کیا ہے، یا تمہارا دین ہمارے مقابلے میں کہاں پر کھڑا ہے، یا ہمارا دین تم سے کیسے ممتاز ہے، یا اس دین کے یعنی جو آفاقی اصول ہیں وہ تم سے کیسے بہتر ہیں؟ یہ تو بہت سادہ بات ہے، اس کے بغیر ہم تقابل ادیان کا مضمون پڑھ ہی نہیں سکتے، کسی کے سامنے یہ بات بھی نہیں کر سکتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبرانی زبان وغیرہ سیکھنے کو کہا تھا خود، یعنی آپ کو میں بتلایا تھا نا، حضرت عمر کو روکنے کی خاص وجہ تھی کہ جب دین ابھی نازل ہو رہا تھا، تربیت کا موقع تھا، تب ان کو فقط قرآن اور سنت کی طرف ہی راغب کیا گیا، جیسا کہ جب قرآن ابتدا میں تھا آپ نے حدیث سے بھی روکا، پھر کسی موقع پر مطلب یہ تورات وغیرہ سے بھی روکا، یہ تربیت کے مراحل تھے۔ جب یہ مکمل ہوگی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حضرت زید بن ثابت سے کہا تھا کہ عبرانی زبان سیکھو، یہ اس لیے بھی ضرورت ہے کہ یہودی ہمارے پاس آ کر دھوکہ کرتے ہیں، تو اگر ہم اس کو عبرانی جانتا نہیں ہوگا، وہ کیسے جانے گا کہ یہودی ہم کو سچ کہہ رہے ہیں، جھوٹ کہہ رہے ہیں اپنی کتاب کے بارے میں؟ آپ کو ایک واقعہ بھی بتلایا تھا کہ جب یہودیوں سے آپ وسلم نے کہا کہ میں تمہارے زنا کے اس معاملے کا نا فیصلہ تمہاری کتاب سے کروں گا، اور ان سے کہا کہ تمہاری کتاب میں کچھ ہے تو پڑھو، وہ اصل زنا کے بارے میں جو تورات کا حکم اس کو چھپا رہے تھے، پھر حضرت عبداللہ بن سلام نے بتایا کہ یا رسول اللہ یہ خیانت کر رہے ہیں، ان سے کہیں کہ فلاں جگہ سے پڑھیں، تو یہ گویا اللہ کے نبی کے سامنے ایسا ہو، اور آپ نے خود ایک صحابی سے کہا کہ تم یہ زبان سیکھو، اور مقصد کیا تھا کہ یہودی ہمیں جھوٹے احکام سے دھوکہ نہ دیں، ہم ان کے احکام کو خود جانیں، ہم خود پڑھیں۔ تو اس لیے کوئی نئی بات نہیں ہے، ہر مذہب ہر اس کی تعلیمات کو پڑھنا ہی بہت ضروری ہے، اگر ہم یہ نہیں پڑھیں گے تو کیسے دین کا دفاع یا دیگر مذاہب کے بارے میں اپنی بات پیش کر سکیں گے؟ جی نیکسٹ کسی کا کویشچن ہے کوئی؟ کوئی اور کسی کا کویشچن ہو؟ اچھا ڈاکٹر صاحب ایک اور ذرا ڈسکس کر دیجیے گا مکالمہ بین المذاہب کے حوالے سے، انٹرفیت ڈائلاگ۔ جی اسی پر آخر میں بات ہوئی ہے، جی ٹھیک، آخری جو میں نے ابھی بات کی تھی نا سوالات کے سیشن سے پہلے، جی بین جی المذاہب ہم آہنگی کے حوالے سے مکالمہ بین المذاہب، اسی پر بات ہوئی ہے چل کہ بہت یہ کن بنیادوں پر ہونا چاہیے، اور مطلب اس طرح نہیں ہونا چاہیے کہ کچھ لو اور کچھ دو کی پالیسی ہے، بلکہ اس بنیاد پر ہونا چاہیے کہ جو مثلا حق پر ہے، دلائل کی روشنی میں، عقل و فکر اور عقل و نظر کی روشنی میں اس کے مطابق فیصلہ کیا جائے۔ یہ تھوڑی تفصیل کے ساتھ بات ہو چکی ہے، اگر مزید ضرورت ہے تو بتا دیں۔ جزاک اللہ خیر، جزاک اللہ خیر۔ حافظ ایمن بشیر۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ سر یہ کنڈم اور کلچر اور سویلائزیشن میں تھوڑا فرق کریں، تھوڑا کس میں؟ سویلائزیشن، کلچر اور کنڈم؟ یہ لفظ نہیں سمجھ آیا آپ نے، کون سا لفظ پہلا بولا؟ سر کنڈم ہوتا ہے تہذیب، اس کو تھوڑا تمدن، کسٹم انگلش میں کہتے ہیں تمدن کہیں، تمدن ہے، تہذیب ہے، کلچر ہے، تو یہ ویسے ایسی چیزیں ہیں کہ ان کا ابھی تک نا ان کو کہہ لیں کہ کوئی احاطہ یا تحدید ناممکن سی بات ہے، اس کے بارے میں بڑے بڑے لوگوں نے سر کھپائے ہیں، ہمارے جو تہذیب اور کلچر پر باقاعدہ لکھنے والے سید سبت حسن، شبیل چالبی، ممتاز حسین، وزیر آغا اور انتظار حسین، قرار حسین جیسے لوگ جو تہذیب اور کلچر پر باقاعدہ لکھتے تھے، وہ میں نے خلیفہ عبدالحکیم رحمہ اللہ ان کا باقاعدہ نا کلچر پر ایک لیکچر پڑھا، تو وہ خود کہہ رہے ہیں، انہوں نے پہلے ادھر ادھر کی مثالیں دے رہے ہیں، مثالیں دے کر کہتے ہیں کہ مثلا وہ کہتے ہیں جی گدھا، گھوڑا، اس کے بارے میں پوچھا جاتا ہے کہ کھچر وغیرہ کی مثالیں یہ دی، انہوں نے دیکھ کر کہا کہ یہ ہم نا یہ ایسی چیزیں ہیں کہ لوگ دیکھ سکتے ہیں لیکن ان کی تحدید نہیں کر سکتے، یہاں پر ہمیں تھوڑا سا نا چھپائی کھیلنی پڑتی ہے۔ یہ کوئی بول رہا ہے، کوئی سوال کر رہے ہیں؟ یہ بات ابھی مکمل نہیں ہوئی ذرا، تو اس حوالے سے نا یہ تھوڑی ایسی چیزیں ہیں کہ جن کی ابھی تک تحدید ممکن نہیں ہوئی۔ میرا چونکہ پی ایچ ڈی کا اپنا تھیسس کلچر ہی کے بارے میں ہے اور میں باقاعدہ ایک فصل میں کام بھی کیا، لیکن یہ قریب ترین تعریفیں جو ہے نا وہ یہ ہے کہ جو ہوتا ہے نا تمدن، اس کا معنی ہوتا ہے شہری زندگی اختیار کرنا، تو یہ تھوڑا بعد والا مرحلہ ہوتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ جو تہذیب، ثقافت، تمدن اور کلچر، یہ چار تقریباً ہم معنی الفاظ ہیں، ان میں سے اگر ہم دیکھیں نا
تو تہذیب کہتے ہیں ابتدائی مرحلہ ہوتا ہے کہ ہر قوم کی کوئی نہ کوئی تہذیب ہوتی ہے جو ابتدائی مرحلے میں ہوتی ہے، اس میں اس کے نظریات بھی ہیں اور اس کی جو سوچ فکر عقائد سب کچھ اس میں شامل ہوتا ہے، اور ہر قوم کے پاس یہ کچھ نہ کچھ ہوتا ہے، کوئی دیہات میں شہر میں ہو. لیکن تمدن جو ہوتا ہے نا وہ فقط شہریوں ہی کے، کیونکہ مدینہ سے بنا ہے نا تمدن لفظ، یعنی شہر سے، تو تمدن شہروں میں ہی پرورش پاتا ہے. جبکہ جو ثقافت ہوتی ہے نا یہ تقریباً کلچر ہی کا ترجمہ ہے. کلچر یہ انگلش کا لفظ ہے اور ثقافت عربی کا ہے. اس کو ہم کہیں گے کہ کلچر وہ ہوتا ہے جو تہذیب اور تمدن دونوں کا مجموعہ ہوتا ہے، جس میں قوم کے نظریات بھی آتے ہیں، جس میں قوم کے جو رسم و رواج بھی آتے ہیں، اس میں جو فنون لطیفہ بھی آ جاتے ہیں، اس میں ساری زندگی کا خلاصہ آتا ہے کہ جس پیرائے میں ایک قوم اپنی زندگی گزارتی ہے، جس ڈگر پر وہ چلتی ہے. تو یہ تھوڑا تھوڑا ان میں اختلاف ہے، اگرچہ اس بارے میں بھی علماء کا آپس میں اختلاف موجود ہے. اوکے سر، بہت شکریہ سر، جزاکم اللہ خیر، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. بارک اللہ. آج کی کلاس بہت عمدہ رہی، اور کمپیریٹیو اسٹڈی آف ریلیجن کی کلاس ویسے بھی بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے اور اس میں کافی چیزیں سیکھنے کو ملی ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. بہت شکریہ سر. جی سوال ہے؟ جی وعلیکم السلام. آپ کا زیادہ مطلب نہیں ہے، چھوٹا سا کویسچن ہے میرا آپ سے. میرا نام حافظ عباس رحمان ہے. لاسٹ کویسچن میں نے آپ سے نہیں کیا تھا، میں آپ وہ یہ کہ is there any of sect in Christianity that doesn't believe in Trinity؟ کوئی ایسا ہے عیسائیوں میں فرقہ جو اوپر تصویر کے اوپر یقین نہ رکھتا ہو؟ کوئی ایسا ہے تو آپ بتا سکتے ہیں. اس کے بارے میں نا خاص طور پر یہ جو نا انجیل برنباس کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ یہ لیٹسٹ دریافت ہے. اس کے بارے میں ویسے بڑی جو تفصیل ہے نا، جو آپ کو کتاب میں نے بتلائی تھی ڈاکٹر سفر الحوالی کی سیکولرزم، اس میں تفصیل پوری موجود ہے. انہوں نے تفصیل کے ساتھ سارے فرقوں پر عیسائیت کا سابقہ پس منظر اور اس کے فرقوں کا تعارف بھی کروایا. تو وہاں پر یہ تفصیل موجود ہے کہ برنباس یہ بعد میں دریافت ہوئی ہے، اور کہا یہ جاتا ہے کہ شاید یہ اس کا نا پرفیکٹ جو نسخہ کہا جا سکے نا جو صحیح ہے وہ انجیل برنباس ہے. اسی وجہ سے یہ لوگ اپنے اس نسخے کو چھپاتے ہیں جس میں عقیدہ تثلیث نہیں ہے بلکہ توحید وحدانیت کا تصور موجود ہے. اور اس بارے میں ابھی کچھ دنوں پہلے نا ایک ویڈیو یا آڈیو، ایک تحریر یہ گردش کر رہی تھی کہ جیمز نام کا ایک یہ امریکی پادری تھا، اس کے بیٹے نے اسلام قبول کیا ہے، اور اس کے بارے میں یہ کہا جاتا تھا کہ اس نے اپنے والد کی لائبریری میں انجیل برنباس کا نسخہ پڑھا، اور اس نسخے کو پڑھ کر اس نے اصل یہ جانا کہ اس میں اللہ کے نبی کی بشارت بھی ہے، توحید بھی ہے. تو والد کو جب پتا چلا اس نے بیٹے کو ڈانٹا، نظر بند بھی کیا، پھر جلا وطن بھی کیا. تو بہرحال یہ ایسی شہادتیں اور بھی ملی ہیں کہ یہ جو نسخہ ہے نا، تو میں نے خود نہیں پڑھا نہ میں نے دیکھا کچھ، لیکن یہ ہے کہ اس کے بارے میں کچھ بڑی سنی چیزیں ہیں کہ یہ نسخہ توحید پر مبنی ہے، اور اس کو ماننے والے جو ہیں مجھے نام کا بھی علم نہیں ہے کہ وہ توحید پر کہہ لیں کہ توحید پرست لوگ ہیں جو اس نسخے کو ماننے والے ہیں. اور یہ واقعتاً اسلام کا جو اللہ نے گواہی دی ہے اس کے مطابق ہے، قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء، یعنی اصل ان مذاہب میں بھی توحید ہی تھی. تو اس نسخے کے ذریعے توحید کا اثبات ہوتا ہے. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ شاید پروٹسٹنٹ جو فرقہ ہے اس میں کچھ لوگ یعنی جو تثلیث کے عقیدے سے تنگ ہیں، تو انہوں نے اسی کے خلاف اصل میں نا احتجاج کرتے ہوئے الگ ہوئے تھے. تو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ انہوں میں بھی توحید پرست لوگ پائے جاتے ہیں. جی چلیں، جزاکم اللہ خیر سر، بہت شکریہ. کلاس آف کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. انشاءاللہ ملتے ہیں نئی کلاس کے ساتھ. بات